अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सिचुएशन हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के लिए नाउ और नेवर वाली पोजीशन बन चुकी है। हुकूमत को पता है कि इदारे उनके साथ हैं, लिहाजा -1 या माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला फार्मूला भी कामयाब हो सकता है, जबकि PTI क़यादत आगाह है कि अवाम उनके साथ हैं और एक सूबे की हुकूमत भी, लिहाजा वो मुखालिफिन को अभी झुका सकते हैं। अब तक सॉफ्ट कॉर्नर रखने, डायलॉग करने, मुज़ाकरात की कमेटियां बनाने और पैगाम मिलने पर जलसे मुलतवी करने और फिर जलसों की डेट लेने जैसे मामलात भी इसीलिए ऑन थे, मगर तमाम दरवाजे और खिड़कियां बज़ाहिर शट डाउन हो चुकी हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान होने के साथ ही PTI क़यादत ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद जलसे में अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर जो माफ़ी मांगी थी उससे यूटर्न ले लिया और बाकी क़यादत ने भी जारहाना मौक़िफ़ अपना लिया, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंड ने इदारों से जवाब देने और अपनी आवाज़ मज़ीद ऊंची करने का ऐलान कर दिया। इदारे एहतिसाब के लिए नहीं है, माइज करने के लिए है। मैं न चापलूस हूँ, न मैं किसी का गुलाम हूँ। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा, मैं ऊंचा बोलूँगा, मैं आवाज़ ऊंची करूँगा। मैं कब तक बर्दाश्त करूँगा? अब मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूँगा। अली अमीन गंडापुर भरपूर एतमाद में है और उनकी वजह एतमाद की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन पर एतमाद है। लिहाजा अली अमीन गंडापुर अपने बयान पर माफ़ी मांगने या पछताने की बजाय इसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी इशूज़ भी इदारों और वफाकी हुकूमत की मदद के बगैर अकेले ही हल करने का चैलेंज दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं कि ये बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह लेना चाह रहे हैं और अफगानिस्तान से बात करने का मतलब फेडरेशन पर हमला है। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है, ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए। इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने और अदालती तरमीमी बिल के हवाले से आमने सामने हैं। PTI का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अदलिया के हवाले से होने वाली आइनी तरमीम को रोकेंगे और शायद उसके खिलाफ वो सड़कों पर भी निकल आएँ। इस सूरत हाल में सबसे अहम जलसा लाहौर का है, जिसके लिए PTI अपनी कश्तियां जलाकर जलसा करने का इरादा रखती है और वफाकी हुकूमत और वज़रा उन्हें अटक पुल पर रोकने का चैलेंज कर चुके हैं। अब देखना यह है कि सियासी चपकलिश और मुश्ती हुकूमत को मुश्किलात से निकालती है या फिर मुश्किलात के भंवर में डालती है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर फैसल वाउडा साहब, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं सेनेटर फैसल वाउडा साहब। बहुत शुक्रिया वाउडा साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि आपने तो कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब पैटिस गालिबन खाने गए थे और फिर ज़ाहिर है कि जो बातें आपने की थी वो भी सामने, लेकिन मुझे लगता है कि पैटिस का कोई ख़ास असर नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब के कॉन्फिडेंस के पीछे राज क्या है? बढ़ता ही जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, आपने वजह फरमाया अपने इंट्रो के अंदर। देखें, जब चीज़ें पकड़ी जाती हैं और आपका ताल्लुक फैज़ से ही पकड़ा जाता है और आपको पता है आप फंस गए हैं और आप तब तक CM KP के हैं जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं, और ये तो मज़ीद जेल से भी आगे बाकी धकेल रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी तो चाहती है कि सब इमरान खान साहब जेल में रहें। एंड ही इज़ ट्राइंग टू रिप्लेस, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। वक्त के बाद आपको पता चल जाएगा, वो नया ड्रामा करेंगे, वो आगे और भी ड्रामे करेंगे, क्या वो अफगान काउंसलेट से भी मिल लेंगे या मिलने की कोशिश करेंगे। ऑल दीज गिमिक्री विल कंटिन्यू, बट व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट, वो जो मैंने आपको कह दिया बस वही होगा। नहीं तो आज ख्वाजा आसिफ का भी बयान सामने आया। हाँ, ख्वाजा आसिफ का भी बयान सामने आया कि अफगानिस्तान वाले मामले पे बातचीत करने वाला जो बयान है ये फेडरेशन के खिलाफ एक बयान है और इट्स अ वेरी सीरियस मैटर ऑल्सो। लेकिन वो कहते हैं कि जी मैं अपनी आवाज़ कैसे कम करूं। आपने भी कहा कि वो तब तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक इमरान खान साहब अंदर रहेंगे, वो चाहते नहीं इमरान खान साहब बाहर निकाला जाए उनको, लेकिन समहाउ नहीं, मैंने तो ये हाइपोथेटिकल कहा है उनके उनकी KP के अंदर उन्होंने असेंबली के अंदर एक बूम तो क्रिएट कर दी है ना, एक आवाज़ तो निकलना शुरू हो गई जिसपे दे आर वेरी प्राउड ऑफ। देखिए, वेल इट इज़ वेरी स्ट्रेंज अगर कोई इस तरह की प्राइड ले रहा है और प्राउड फील कर रहा है। देखिए, ये तो शेख मुजीब ने भी चीज़ें नहीं मांगी थी, तो प्रोविंसेस अगर खड़े होना शुरू हो जाएं और इस तरह
تو پھر پاکستان کی پھر اپنا وجود کیا رہے گا؟ اگر کے پی کے کہے گا میں ڈائریکٹ بات کروں گا، سندھ کہے گا میں اپنی بات کروں گا، بلوچستان کہے گا میں اپنی بات کروں گا، پنجاب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح زبان کے اوپر ایک جھگڑا کھڑا کریں، وہ نہیں ہونے دیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اگر آپ آپٹکس کے لیے یہ بھی دکھا دیتے کہ اغوان کاؤنسلیٹ سے آپ نے ملنے کی کوشش کی یا ملاقات کی درخواست ڈالی، دیر آپٹکس، یہ صرف آپٹکس ہے، یہ صرف ڈرامہ ہو رہا ہے، اندر سے کمپرومائزڈ۔ مطلب مجھے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا، باقی کو بھی پتہ ہے، اور مجھے لگتا ہے خان صاحب کو بھی اگر اطلاعات صحیح جا رہی ہیں تو پتہ چلے گا یہ کمپرومائزڈ ہے، اور یہ کمپرومائز ہے ہی، اسی وجہ سے یہ چلا سکا ہے۔ اور یہ جو ڈرامہ بھی ہو رہا ہے، اب یہ نیا شو چھوڑ دیا، میں نے آپ کو پھر کہا کہ ایسی بہت ساری گیمکس آپ کو نظر آئیں گی، بٹ ڈو یو تھنک کہ آپ نے اگر شیخ مجیب الرحمان کو سے کمپیریزن کریں اس کا، تو اس نے تو اس کے کمپیریٹیولی کچھ بھی نہیں کہا تھا، یہ تو بہت اس سے بھی 10 گنا آگے چلا گیا ہے۔ تو اگر ملک توڑنے کی بات کریں گے، آگ لگانے کی بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ کوئی کمپرومائز ہوگا، کوئی راستہ نکلے گا، بیکاز دے آل نو دیٹ دی اینڈ اسٹیٹ پہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں آ کر، ٹھیک ہے؟ اب ڈیسائیڈنگ مومنٹس آنی ہیں، اس ڈیسائیڈنگ مومنٹ میں بہت کچھ ہونا ہے، تو اس سے انہوں نے کہا ملک میں آگ لگا دو، یہ شعلہ چھوڑا ہے، لیکن اس سے آگے بھی یہ نہیں جائے گا، یہ آپ کو بہت سے بہت کاؤنسل جنرل تک نظر آئے گا، یہ آپ کو خبر آ جائے گی، اب اس پہ طوفان لوگ پیالی میں نکال دیں گے۔ بڑی تو غداری اور ملک توڑنے کی سازش ہے نا، اور نہ پٹھان یہ چاہتا ہے، نہ پنجابی یہ چاہتا ہے، نہ پختون یہ چاہتا ہے، نہ بلوچی، نہ سندھی، نہ مہاجر، نہ کوئی، وی آر آل پاکستانیز۔ ٹھیک ہے، ریس کارڈ تو ویسے بھی کھیلنا نہیں چاہیے پالیٹکس میں، لیکن آپ کا یہ بھی بیان تھا کہ یہ بہت دیر تک وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، تو از اٹ ہیپننگ اینی سونر؟ ویل یو ول سی اٹ یور سیلف، آپ خود دیکھ لیں گے۔ اوکے، اٹس گوئنگ ٹو ہیپن رائٹ آفٹر دا ملٹری کوڈ ڈیسیژن؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کیا پتا، اگر کل خان صاحب کو اگر آج کی اصلیت پتہ چل جائے تو خان صاحب اس کو ہٹا دیں۔ اچھا، اور یہ خان صاحب کا جو ملٹری کورٹ والا ٹرائل والا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی ڈیسیژن اسی مہینے کے آخر؟ دیکھیں جی، یہ مہینہ اور اگلا مہینہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا، 2 مہینے، 1-1.5 مہینہ پہلے جب ملک سے باہر جا رہا تھا، کہ بڑے گرم سیاست کا ہے، لیکن پاکستان کے لیے بہت پراسپر، پروڈکٹیو اور پروگریسو پاکستان کے لیے، تو لیٹس ویٹ۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے، اٹ اپیرنٹلی لکس کہ اس طرف ہی یہ معاملہ جائے گا، بیکاز جب آپ کا سیاسی والد جو ہے، جس باپ کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ فیض امین اندر ہے، تو سب کے رابطے تو کھل گئے، ساری کہانی تو کھل گئی۔ جب اس پہ بات آئے گی تو وہ نہیں بتائے گا مجھے، میں یہ بھی ساتھ میرے تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، اینڈ ڈونٹ مائنس ارشد شریف کیس۔ تو یہ سب چیزیں جب کمپائل ہوں گی تو آپ کو خود پتہ، اور کیونکہ وہ کمپائل ہونے جا رہی ہیں، اور چور کو ہمیشہ پتہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا تو اتنی سچویشن خراب کر دو یا پھر آگ لگا دو۔ تو اب آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک میں یہ لینگویج وے میں اندر، یا زبانوں کے اوپر، یا تعصب کے اوپر، اور پھر آپ پاکستان سے ہٹ کے ایک نئی چیز، نیا پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل، نہیں تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کسی کا باپ نہیں کر سکتا یہ کام، تو پھر نہیں ہو سکتا، جو نہیں ہو سکتا آپٹکس کے لیے آپ کرتے رہیں، کہانی کرتے رہیں، آپ کی بات سے اندازہ ہو رہا ہے پارٹی کے اندر بھی بہت لوگ ملٹری کوڈ کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے بھی اپنے بیان دیکھا ہی ہوگا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ملک گیر احتجاج کی کال جلد دیں گے، بھی فیصلہ کریں گے۔ پھر اگین انہوں نے جو دوسرا بیان دیا وہ بڑا اہم ہے، انہوں نے کہا دروازے بند ہیں مذاکرات کے۔ پہلے تو یہ بتا دیں کہ مذاکرات ہو بھی رہے تھے کہ نہیں ہو رہے تھے؟ دیکھیں، میں فروز صاحبہ، میں پلیز آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا ہی نہیں ہے، اور آپ کو میں ٹویٹ کر دوں کہ میں فروز صاحبہ کے شو پہ جاؤں گا ہی نہیں، تو آپ کہیں گے نا پاگل، تجھے تو میں نے بلایا نہیں تھا، جب تجھے بلایا نہیں ہے تو کیسے کہہ رہا ہے؟ سو اف یو انوائٹ می اینڈ دین آئی ٹویٹ، اٹ میک سینس۔ تو جب کھڑکی نہیں کھلی، دروازہ ہی نہیں کھلا ہوا، کوئی سپاہی بھی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور بقول آپ کے آپ تو بات کرنے کے لیے پہلے دن سے تیار نہیں تھے، تو پھر آپ نے اچانک یہ کیوں ٹرن لی ہے؟ I think there's a lot going on within the PTI. So let's wait. چلیں ٹیک ون مور کوسچن۔ آپ نے کہا کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عمران خان صاحب سے بات کسی کی چل بھی نہیں رہی تھی، مگر اگر چل ہی نہیں رہی تھی بات، تو پھر 22 اگست کا ایک جلسہ اسٹیبلشمنٹ کیوں ملتوی کرا دیتی ہے تھرو حکومت؟ کون سا 22 اگست کا؟ یہ 22 اگست کا جو گزر گیا ہے؟ جی بالکل۔ دیکھیں میری بات سنیں، تو پھر میں تو آپ کو جب یہ کہتا ہوں کہ اندر خانے گورنمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ میری وہ بات بھی نہیں مانتے۔ جب میں کہتا ہوں ان سے ٹریولنگ پریولیجز پرکس، ابھی بھی سینٹ کے اندر جو لوگ خان کے بہت بڑے وفادار بنے ہوئے، وہ گورنمنٹ کے آگے پیچھے پھرے، ہمیں یہاں ٹرپ پہ بھیج دو، ہمیں یہاں دے دو، ہمیں وہ دے دو، ہمیں فلانا دے دو، پرکس اینڈ پریولیجز کی لسٹ نکال کے دیکھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کون کیا کر رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ آپ لوگ ٹیکنیکل چیزیں کر ہی نہیں رہے۔ آپ کا کام ہے بینگ اے ریسپانسبل ریکگنائز جرنلسٹ
کہ آپ لوگ یہ چیزیں نکالیں کہ بھائی فیصل بھائی آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, آپ بڑے باپ بنے ہوئے ہیں ملک کے, آپ تو گورنمنٹ کے خلاف بات کریں, آپ پی ٹی آئی والے ہیں, تو پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, آپ یہ بینیفٹس کیوں لے رہے ہیں, یہ آپ نے گاڑیاں کیوں لی ہوئی, یہ ٹکٹس کیوں لیے ہوئے, یہاں کیوں جا رہے ہیں, باہر کے ٹرپ کیوں مانگ رہے ہیں. تو اگر آپ کی بات کو میں سامنے رکھوں, اگر فیصل واڈا صاحب اگر آپ کی بات کو میں سامنے رکھوں کہ وہ ملے ہوئے ہیں, تو پھر تو نمبر گیم پوری ہو جائے گی گورنمنٹ کی, پھر تو ان کو کوئی تگودو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو وہ آئینی پیکج ترمیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس پہ آپ نے بھی وعدہ پہ بڑا واضح طور پہ بولا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو کرنی چاہیے, پھر تو گورنمنٹ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو, مجھے تو نہیں پتا کہ کون آپ کو پریشانی بتا رہا ہے. نہیں, گورنمنٹ کی پریشانی ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں لیجسلیشن میرا رائٹ ہے, مجھے جو پاکستان کے لیے بہتر لگے گا, میرے سمیت جتنے بھی اسمبلی کے لوگ ہیں وہ کریں گے. اگر اچھا ہوگا پاکستان کے لیے اور گورنمنٹ لائے گی ہم سپورٹ کر دیں گے, نہیں اچھا لگے گا گورنمنٹ لائے گی میں سپورٹ نہیں کروں گا. سو میں تو اپنی حصے تک کی بات کر سکتا ہوں. تو واٹ آئی سیڈ کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جب کوئی قانون آنا ہوگا, جب کوئی ضرورت پڑے گی, جب پاسبلٹی چاہیے ہوگی پاکستان کے لیے, وہ کر لیں گے. کہ نمبر کہاں سے آئیں گے, اوپر سے آئیں گے, نیچے سے آئیں گے, دائیں بائیں سے آئیں گے, خرید کے آئیں گے, لٹا کے آئیں گے, پورے ہو جائیں گے. اچھا چلے میں اس پہ ایک چھوٹا سا سوال اور کر دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی تو کرنا پڑے گا, تو پھر کریں گے, اور پاکستان کے حق میں ہوگا تو پھر ہم لوگ کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ 40 لوگ جن پہ میں نے ان جنرل بات کی ہے, میں اسپیسیفک کر لیتی ہوں, میں اسپیسیفک کر لیتی ہوں جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے. میں ہمیشہ پرواز صاحبہ دیکھیں, آپ کا پتہ ہے ایشو کیا ہے, آپ جنرل میں سے اسپیسیفک نکالنے کی قابلیت رکھتی ہیں, تو میں جنرل بولوں گا, آپ اسپیسیفک نکال لینا. ویسے تو میں بڑا کلیئر ہوتا ہوں اپنی بات کے اندر. آئی تھنک بائی اینڈ لارج آئی ایم ویری کلیئر اینڈ یو آر ویری اسمارٹ ٹو ٹیک تھنگز آؤٹ آف اٹ. چلیں یو ٹاک اباؤٹ دی جنرل تھنگز اینڈ آئی ول ٹیک مائی اسپیسیفک پوائنٹس. مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ 40 آزاد اراکین حکومت کے ساتھ اس میں شمولیت اختیار کر لیں گے, وہ جو حکومت ترمیم کرنا چاہ رہی ہے, پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں میں تو آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ ریزرو سیٹس کا میں نے آپ سے کہا تھا ہو گیا. یا میرا جواب آپ کے لیے یہی ہے. ٹھیک ہے, تو اٹس اے یس, اوکے, آئی گیٹ دس پوائنٹ. لیکن اگین another question کہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ڈو یو تھنک کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو تقریر کی ہے, میں اس کی بہت ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی, انہوں نے عمران خان صاحب کی جو تھوڑی بہت بھی گیم سیدھی ہو رہی تھی, یا کچھ لوگ قیاس کر رہے تھے کہ بہتر ہو سکتی ہے آنے والے ٹائم پہ, گیم بگاڑ دی ہے, برباد کر دیا ہے, تباہ اور برباد کر دیا ہے. اور اس کے ریزنز ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے انٹرسٹ کے لیے تباہ اور برباد کر دی پوری پارٹی. مزید جو رہ گیا تھا وہ بھی ختم کر دیا. اپنا انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ خواجہ آصف والا بیان جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, جگہ لینا چاہ رہے ہیں عمران خان کی, لے لیں گے جگہ اس طرح؟ یہ انڈرسٹوڈ سی باتیں ہیں, نہیں لے تو نہیں سکتے, لیکن انڈرسٹوڈ کی بات ہے. اگر میں تو ابھی آپ کو پتہ نہیں, شاید کچھ دنوں میں بہت سوال ہو رہے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کمپرومائز دکھانا شروع کر دیں, تو میں شاید پھر ایک ٹیسٹر کے طور پہ ایک اور چیز دکھا دوں گا. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, میں تو ان کے کپڑے نہیں چھوڑوں گا. مجھے بتاتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے وفادار ہیں, ہم وفادار تھے, نکالے گئے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. نہ میرا کوئی موقف ہے واپس پارٹی میں جانے کا. آپ کے ساتھ جو نکالنے والی زیادتی ہوئی ہے, یہ کس نے سرزد کی؟ اللہ پاک نے میرے لیے بہتر سوچا تھا, اس لیے ہو گیا. اور میں اس وقت گیا جب دونوں پارٹیاں بھی پیک پہ تھی, چیئرمین صاحب بھی پیک پہ تھے. یہ سب ان کو فائدہ ہے عمران خان کو جیل میں بھجوانے سے. وہ جیل میں رہے, ان کی پاپولیرٹی کے مزے لیتے رہے. ان کو فائدہ ہے مزید عمران خان صاحب کو کرنے کے لیے, ان کی سمپتی کے اندر اللہ معاف کرے ان کے خیالات جو جیل بریک کرنے والی بات کی ہے. میں نے کیوں کہا رسپانسبلٹی اب اس کی ہے, بیکاز اندر خان نے بہت ساری غلاظت کی چیزیں بھی سوچی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر. جو پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی بہت ہیں, ورکرز بہت اچھے, لیکن جو ڈائریکشن دے رہے ہیں نا, وہ عمران خان صاحب کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تکلیفوں پہ, ان کی پاپولیرٹی پہ خود مزے لیتے رہے. لیکن پی ٹی آئی کرنا کیا چاہ رہی ہے, کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ جو بیان وہ کہتے ہیں جی ہم چھڑوا لیں گے افغانستان کے معاملے میں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بات کر لیں گے, علی امین گنڈاپور صاحب کر لیں گے, کہہ رہے ہیں. وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پلان میں نے کہا نا آپ کو, زیادہ سے زیادہ کاؤنسل جنرل جائیں, وہاں تک چلے جائیں گے, بہت آپٹکس دکھا دیں گے, یہ بتا دیں گے میں نے ملاقات کی, ریکویسٹ کر لی ہے, اتنا بتا دیں گے, مل لیں گے. سو ٹھیک ہے, لیکن اگر فیصل واڈا صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ, ایک جماعت اگر اتنی زیادہ ایکسپوز ہو چکی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر ان کو, حکومت کو
چاہیے کہ وہ ان کو لاہور کا مینار پاکستان خود دے دیں کہ آ جائیں, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, رزسٹ نہ کریں, اور چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی. دیکھیں اگر آپ مجھے نااہلوں کی فورس بتائیں گی اور کہیں گی حکومت جو ہے وہ اہلوں کی فورس, نااہل ہے, مچھلی کو کہتے ہیں درخت پہ چڑھ جاؤ, بندر کو کہتے ہیں سوئمنگ کرو, میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا تو گورنمنٹ ہے, میرا تو کام نہیں ہے. ہم رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں, ڈھونڈ کے رانگ پرسن فار دا رائٹ جاب لے کے آتے ہیں. اب یہ تو آپ ان سے پوچھیں, ٹھیک ہے, اور وہ سب بھی بہ جائیں گے. وہ بھی اتنی نازک کاغذ کے ٹکڑے کی طرح ہے گورنمنٹ, جیسے کہ پی ٹی آئی کی آج حالت ہے کاغذ کے ٹکڑے کی طرح. دونوں فریجائل ہیں, ذرا سا بھی ماری تو پھٹ جائے گا پورا کاغذ. یہ سب جو آپ دیکھ رہی ہیں جیل بریک کرنے والی باتیں, ان کو کڑی کڑی ملائے. خان صاحب کے لیے یہ تباہی اور ڈینجرس کھیل کھیلنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں بہت جلدی لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. بھائی گنڈا پور کا فیلئر سب سے بڑا یہی ہے نا کہ وہ گالیاں نہیں دے گا تو کیا کرے گا, بندے ہی نہیں لا سکا وہ اپنے ذمہ جو اس نے لیے تھے. اگر 12 15 16 ہزار یا لاکھ 50 لاکھ آدمی بھی آپ کلیم کر لیں تو اس کے کھاتے میں تو 3 4 ہزار آدمی لا سکا ہے نا, وہ تو شرم نہیں آتی. آپ اس کی سب چیزیں دیکھتے جائیں چیزیں, آدمی خود ہی پھنس جاتا ہے. لیکن جو پکچر پی ٹی آئی والے کھینچتے ہیں, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹرسٹ somebody's word. لیکن پھر بھی جو پکچر شیر افضل مروت صاحب نے کھینچی کہ ان کے سامنے پسٹل رکھی گئی, پولیس والے نے پسٹل رکھ کے کہا کہ جی ایسے ہوتا ہے, ہم پھر یہ کرتے ہیں. ڈو یو ٹرسٹ کہ ایسا ہوا ہوگا شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ, یا اس طرح کا رویہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اگر میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی بتاتا ہوں, جو ایف آئی آر میں لکھا جاتا ہے کہ جی گوہر صاحب نے لات ماری اور پولیس والے کی ٹانگ توڑ لی, وہ بھی جھوٹ ہے. اچھا, جو ادھر سے کلیم کیا جا رہا ہے کسی بھی بندے کی طرف سے کہ میری کنپٹی میں بندوق لگ دی تو شرم کے آگے گولی کھا کے مر جانا چاہیے تھا پھر تمہیں, تو وہاں بھی جھوٹ ہے. تو دونوں طرف جھوٹ ہے, دونوں طرف فقدان ہے. سیلف انٹرسٹ کے لیے دونوں سائڈ کھیل رہی ہیں, کوئی پاکستان کے لیے نہیں کر رہا. دونوں ڈرامے باز ہیں. ایف آئی آر کاٹنے والا اور اس کو ڈیفینڈ کرنے والا دونوں ہی جھوٹے ہیں, ایک نمبر کے جھوٹے ہیں. کہ اس کی کنپٹی بندوق تو ٹارزن تھا تو پھر تو بزدل تھا, پھر تو کہتا مجھے گولی مار دو, میں ہٹوں گا نہیں اپنی بات سے. ابھی آپ نے دیکھا پہلے گنڈا پور صاحب نے کہا کہ کسی کا باپ عمران خان کو اریسٹ نہیں کر سکتا, اریسٹ ہو گئے. کہا کسی کا باپ جیل میں نہیں رکھ سکتا, جیل میں رکھ دیا. کہ کسی کا باپ روک نہیں سکے گا, 12 دن بعد 12 دن رہ گئے, خدا کی قسم کھائیے کہ میں آؤں گا, انتظار کر رہے ہیں سب, آئیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں افغانستان سے بات کر لوں گا, ٹھیک ہے, فارن پالیسی کے اندر آ جاؤں گا, پاکستان سے ہٹ کے ایک اور پاکستان بننے کی کوشش ہوگی. یو گو اینڈ ویٹ اینڈ سی. دیکھیں دے نو کہ ہم فائنل راؤنڈ پہ آ گئے ہیں. آپ وہ کہتے ہیں کہ بجائے فائنل راؤنڈ پہ ہم ایکسپوز ہو جائے, کوشش کریں آگ لگانے کی, آگ نہیں لگے گی انشاءاللہ, کیونکہ پاکستان کا دعا بھی ہے اور پاکستان میں کوئی ایتھنک ڈفرینسز نہیں ہے کہ آپ پٹھان ہیں, پنجابی ہیں, بلوچی ہیں, سندھی ہیں, مہاجر ہیں, یا کسی بھی ادھر سے ہے, زبان سے ہیں. وی آر پاکستانیز. ہاں ظاہر ہے یہ کارڈ تو ویسے اب میرے خیال سے کھیلنا بھی بند کر دینا چاہیے پالیٹکس میں. لیکن میرے پاس 2 چھوٹے سوال ہیں, وقت کی قلت ہے, میں چاہوں گی کہ میں آپ دونوں کا جواب دے دیں. ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ خان صاحب کو ملٹری کورٹ کے ذریعے سزا ہوتی ہوئی ہوگی سزا, ایسا تو نہیں ہوگا کہ فار ٹائم بینگ مائنس ہوں گے پھر واپس ڈسین ہو جائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ بھی لے لیں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے, جس طریقے سے گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اس کا جواب دہ کوئی بھی نہیں ہے اس وقت, کیا یہ صحیح ہوا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پارلیمنٹ کے اندر جو ہوا ہے اور ساری گورنمنٹ اس پہ افسوس کر رہی ہے, تو میں نہ آئی جی کو کروانے نہ دوں گا, نہ میں سارجنٹ کو کروانے نہ دوں گا, نہ ڈی آئی جی کو, نہ ایس ایس بی کو, نہ ایس ایچ او کو. آپ کو ذمہ دار مان لیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے, جو اس پوزیشن پہ اسپیکر ہے, منسٹر کنسرنڈ ہے یا پرائم منسٹر ہے, اس لیول پہ آپ کو سسپینڈ کرنا پڑے گا, سیک کرنا پڑے گا, نتھنگ شارٹ آف دیٹ. یہ آپ بار بار پولیس کو ذلیل و خوار نہ کریں, ریڈیکول نہ کریں سارجنٹ کو, پھر کوئی کام نہیں کر سکا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آئی کین اونلی سے کہ 44 سال میں اگر پاکستان میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھٹو صاحب کی پھانسی غلط تھی, تو ایکشن نہیں ہوا. 44 سال بعد یہ بتایا گیا, ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ چیز ڈیسائیڈڈ تھی. لیکن اگر آپ اس حساب سے مجھ سے پوچھیں گے اس زاویے کے اندر, آئی کانٹ سے. بٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا ملٹری کورٹس کی طرف جائے گا, جب ملٹری کورٹس میں اس کے جنرل کا فیض حمید کا ٹرائل ہوگا مرڈر اور کانسپریسی اور بغاوت کے اوپر, وہ بتائے گا میرے ساتھ یہ تھے, تو وہ کہاں کریں گے, آدھا ادھر کریں گے آدھا ادھر کریں گے, اتنی پاسبل نا. سو بیسڈ آن دیٹ میرے انالیسز ہے از گوئنگ ٹوورڈز دیٹ سائڈ. اور اس کے پینک کے اندر ان کو پتہ پکڑے بھی جائیں گے تو اتنی آگ لگا دو, اتنا طوفان کھڑا کر دو کہ ڈائیورژن رہے, پر ریسٹ ایوری بڈی از کمپرومائزڈ.
from PTI and otherwise from the government area. They sit together. ठीक। अभी भी कल आपने नहीं देखा, हाँ। इतना सब कुछ हुआ, इतना सख्त रद्द-ए-अमल था, हाँ। सारे तो MNAs बैठे हुए थे स्पीकर साहब के कमरे में, बिस्किट खा रहे थे, कॉफी पी रहे थे, So यूं to करके you, कह रहे थे, आज यूं कह रहे थे, everybody हमें is बड़ा अफसोस compromised हुआ। whether they are sitting in the government benches पे बैठे हुए हैं या on the other side. तो थैंक यू सो मच फैसल वावड़ा साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो निकाला। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इसी मौजू को थोड़ा सा डिटेल में अपने एनालिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। मैं ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट के पैनल ने, आमिर इलियास राणा साहब मौजूद हैं और मारिया मेमन साहिबा भी मैं ज्वाइन कर चुकी हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। आई विल स्टार्ट विद आमिर इलियास राणा साहब। मुझे ये बताइएगा कि मंडे से बल्कि संडे से जब से वो जलसा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो, तब से चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी, सेनेट के फ्लोर पे भी और आउट ऑफ दैट भी सिचुएशन बड़ी वर्स्ट होती जा रही है। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो चीज़ें चल रही हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो कुछ हुआ, जिस तरीके से लोग घुसे, क्या ये जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी नहीं है? इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि ये बेवकूफ़ी है और इसको फिस्तायत फिर कहा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। कि अगर जलसे के अंदर जो हड़बूंग हुई, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो तनकीद हुई, दशनाम तराजी हुई, तो उसका अगर आपको कोई कानूनी एक्शन लेना है तो उसका भी तरीकाकार है, ज़ाब्ते मौजूद हैं। आप नॉमिनेट करें, आप पार्लियामेंटेरियन के लिए स्पीकर को ख़त लिख सकते हैं, आप उनको उनके घरों से पकड़ सकते हैं, आप उन्हें बुला सकते हैं कि जी पहले आप तशरीफ़ लाएं, आपने ये काम किया, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है उसका फ़ायदा तो कोई नहीं है ना। कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी वकला के सामने बेचारगी का इजहार कर रहे थे कि जी देखें, मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है कि जिस तरीके से 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया, फिर जो पार्लियामेंट के अंदर, अब ये तहकीकात के बाद आएगा, लेकिन जो पीटीआई कह रही है कि एक MNA को मस्जिद से पकड़ के बाहर ले गए, जो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, सारों को पार्लियामेंट के अहाते से बाहर जाके रोड से पकड़ा गया, अब इंक्वायरी होगी। लेकिन जो बात आ गई है वो किसी भी तरह फायदेमंद तो नहीं है ना वो जमहूरियत के लिए ठीक है, ना इस जो सिस्टम बचा खुचा चल रहा है उसकी कोई बका के लिए कोई जमानत बन सकता है। या तो ये हो कि आपके प्रेशर से कोई दबाव में आ रहा है, जब दबाव में नहीं आ रहे, शेर अब्दुल मरवत DIG ऑपरेशंस को नॉमिनेट कर रहे हैं कि उन्होंने पिस्टल रखा, तो पुलिस के ऊपर फर्दर चलेगा। अभी आज उन्होंने सिर्फ फिजिकल रिमांड को सस्पेंड किया है, लेकिन कोर्ट ऑर्डर उन्होंने कहा है कल हम दोबारा देखेंगे 10 बजे। और आपको पहले ही हजीमत का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है कि पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है, बाकी जमातें खड़ी हैं और गवर्नमेंट के अंदर से भी, और खुद स्पीकर ने भी जो एक्शन लिया है प्रोडक्शन ऑर्डर पे, वो सारे लोग आ गए हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ? मतलब जिन लोगों ने ये काम किया, ये उनके गवर्नमेंट के वो दोस्त नहीं हो सकते, वो गुस्से में हो, प्रेशर में हो, गवर्नमेंट के अपने लोग हों। दूसरी बात जो कमजोरी नजर आई, एक तो प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं आए, उनको आना चाहिए था पार्लियामेंट के फ्लोर पे। दूसरी बात, मोहसिन नकवी को तलब किया जाना चाहिए था। IG को क्यों तलब किया स्पीकर ने? वो IG और इन दोनों को बुला लेते, सेक्रेटरी दाखिला को बुलाते कि जी आप बताएं कि ये कैसे हुआ। जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि वजीर दाखिला के पास 3 वायरलेस सेट थे, दायरा 3, उनके साथ PSO हो तो वायरलेस सेट 3 हो सकते हैं, कि वो उन पे रिपोर्ट्स ले रहे थे, दायरा उनके पास फोन भी है, सब चीजें हैं। लेकिन मोहसिन साहब ने मीटिंग तो की थी स्पीकर साहब के साथ, इजलास में वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन मीटिंग तो मोहसिन साहब वाज देयर। नहीं, मीटिंग कोई वैल्यू नहीं रखती। आपको ऐवान के अंदर आके बात करनी चाहिए थी कि आपके अंडर पुलिस है और ये कैसे घुसी पार्लियामेंट में, एक सैंक्टिटी है। इसी बुनियाद पे PTI का केस जो एक दिन पहले इंतहा पीछे चला गया था, जो अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की थी, और अगले दिन सारे का सारा मौका PTI के लिए बना दिया, और 2 दिन हो गए उस पर बहस हो रही है, 3 दिन हो गए बहस हो रही है, और गवर्नमेंट पीछे जा चुकी है इसके अंदर। गवर्नमेंट के अपने लोग भी बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट PTI पीपल्स पार्टी कोई बाहर तो नहीं है कि वो जो नवीद कमर साहब ने बात की, बिलावल भुट्टो ने जो बात की, ठीक है, माजी का हवाला बिल्कुल। आज फजलुर रहमान साहब ने भी बात की कि मेरे अपने MNA के साथ पार्लिमानी लाजिज में पुलिस ने यही कुछ किया, उनकी दस्तार फेंक दी थी। अगर इनको धक्के लगे हैं तो ये काम, PTI इतनी दूध की धुली हुई नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि जी इनके साथ ज्यादती हो रही है। इरफान सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि हमें भी घरों से पकड़ा और किराएनामे की बुनियाद पे उठा लिया गया। मतलब किसी दौर में भी कमी किसी ने नहीं छोड़ी, लेकिन कब ठीक होगा
لوگ PMLN کے لوگوں کو, اسپیکر کو, ان کے لوگ اب ٹرولنگ کر رہے ہیں کہ جی آپ اتنے نیچے لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو کبھی وہ ہیروئن پہ پکڑ لیتے تھے, راہ چلتے موٹر وے پہ واٹس ایپ کے اوپر شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کو گرفتار کر لیتے تھے, تو آپ فٹافٹ آ گئے ہیں آ کے ان کو اچھا پارلیمنٹ یہ میں بالکل بچانے کے لیے. ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی اے کے دور میں بھی یہ ہوا ہے, لیکن پرابلم عامر الحسن صاحب یہ نہیں ہے کہ ان کے دور میں ہوا ہے تو ان کے دور میں کیوں ہوا ہے. پرابلم یہ ہے کہ دس ہیز ٹو اینڈ سم ویئر نا. تو ماریا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھی عامر الحسن صاحب کی بات سنی ہے, یہ جو کل ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا ماحول بہتر ہوا تھا فلور کا, تھوڑا سا چارٹر آف پارلیمنٹ کرنے کی جو حامی بھری گئی تھی یا اس پہ جو بات کی ہے, یہ بڑا خوشائن تھا. یہ ممکن بھی ہے؟ بہت شکریہ پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. شہباز شریف صاحب کو ہم گزشتہ کئی مہینوں میں بہت مواقع کے اوپر یہ کہتے ہوئے سن چکے ہیں کہ ایک پیج ہے, بڑا مضبوط پیج ہے, یک دل جان دو قالب ہیں. اب جب سیم پیج ہوتا ہے نا تو پھر اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے, اس کی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے. تو اب انجوائے کیجئے اس سیم پیج کو, بیکاز 2018 آنورڈ جب تحریک انصاف سیم پیج پر تھی اس وقت کی مقتدرہ کے ساتھ, تو اس وقت بہت ساری جو ایکسیسز تھیں جو مقتدرہ کی ایما پر ہوتی تھیں, اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور اونرشپ پی ٹی آئی کو لینی پڑتی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بہت بڑا کیس ہمارے سامنے موجود ہے. تمام پولیٹیکل لیڈرشپ آن ریکارڈ ہے, کابینہ کے اندر کہا گیا یہ مت کیجئے, لیکن رانا صاحب کے اوپر برائی آئی ہوئی تھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وزراء نے اور پورے پولیٹیکل سیٹ اپ نے اس کی پھر اونرشپ لی, جا کے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا کرتے تھے. تو جی سیم پیج کے پھر یہ نہیں ہوتا کہ صرف موجیں ہوتی ہیں, پھر اس کے ایک کاسٹ بھی ہوتی ہے, تو وہ ادا کیجئے. بڑے ہی کھل کر ہمیں گزشتہ 3-4 دنوں میں پتہ چل گیا کہ وزیر اعظم صاحب کتنے بے اختیار ہیں. نواز شریف صاحب کا ٹویٹر خاموش رہا اس پورے واقعے کے بعد. میں نے پارلیمنٹ کی توہین کے حوالے سے کوئی ٹویٹ نہیں دیکھی. وزیر اعظم صاحب خاموش رہے. بلاول بھٹو صاحب نے کل اتنا لمبا ایک لیکچر دے دیا, ایک تقریر جھاڑ دی, لیکن کہیں بھی پارلیمنٹ کی توہین کے بارے میں بات تک نہیں کی. اور اب اس کے بعد اپنی باقی قیادت کو آگے کر دیا ہے ہلکی پھلکی تقریریں کرنے کے لیے اور چارٹر آف پارلیمنٹ جیسی ایک میننگ لیس سی ٹرم فلوٹ کرنے کے لیے, جس کا کوئی لیکن ایک طرف چارٹر آف پارلیمنٹ کی ہماری جی بات ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف ظاہر ہے کہ بیرسٹر علی ظفر نے جو کہا ہے کہ جو ہوا ہے ہم نے دیکھا اسمبلی میں, اس پہ یا تو وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں یا وزیر داخلہ. اب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اکٹھا کرنا بھی چاہ رہے ہیں, لیکن پھر اس میں استعفوں کی بھی باز گشت ہے, یا تو پھر ماننی پڑے گی یا دیکھیں وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں یا نہ دیں, وزیر اعظم استعفیٰ دیں یا نہ دیں, بھائی وزیر اعظم صاحب کے تو ہاتھ میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. اگر ہوتی تو ہم دیکھتے کہ مختلف طریقے سے سیاسی جماعتیں کہ محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم صاحب بلا کر پوچھ لیں, میں تب مان جاؤں گی کہ چیزیں جو ہیں یہ وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ کے اندر ہیں. محسن نقوی صاحب کو بلا نہیں سکے. کئی وزراء آن دا فلور آف پارلیمنٹ کئی ہفتوں سے کہہ رہے ہیں کہ نقوی صاحب آئیے, آ کے بتائیے, بہت سارے سوالات ہیں ان کے جواب دینے. نقوی صاحب نہیں پارلیمنٹ کے اس فلور کے اوپر آئے, حالانکہ اس وقت سب سے اگر ہم کہیں امپورٹنٹ آدمی ہے اس پورے فیاسکو کے بیچ میں, اگر جن کا کردار ہے, اگر جن کو جواب دینے ہیں, جن کے اندر ایڈمنسٹریشن ہے اسلام آباد کی, تو وہ تو نہیں آ رہے. وہ تو جواب دے اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے, نہ وہ کسی کو جواب دے رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں چونکہ انہوں نے یہ ان کی پولیٹیکل کرنا دھرنا ہے نہیں, تو وہ آ کر کیوں جواب دیں. تو اس وقت دیکھیں نا, حکومت تو مسنگ ان ایکشن ہے. اگر یہ حکومت کی مرضی سے نہیں ہوا تو لیکن ان کی وہ بینیفیشری ضرور ہے. یہ نہ مجھے بتایا جائے کہ وہ اس پورے واقعے کے ہونے سے بہت رنجیدہ ہیں یا بہت دکھی ہیں, کیونکہ جس وقت واقعہ ہو رہا تھا آن ریکارڈ ہے, بہت سارے ایم این ایز نے میسج کیے تھے اسپیکر صاحب کو, اور وہاں بیٹھ کے پی ایم ہاؤس کے اندر ایک بڑی محفل سجی تھی, ایک ڈنر ہو رہا تھا, اور وہاں پر بیٹھ کر کھانے کھائے جا رہے تھے, اور باہر آپ کے پارلیمنٹریز اٹھائے جا رہے. تو مجھے یہ نہ بتائیں کہ جی ہمیں بہت افسوس ہوا, دکھ ہوا. میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں انہیں ہلکی سی خوشی ہوگی کہ ذرا ٹھیک ہے, ذرا ان کو رف اپ کریں, ان کو رگڑا کریں تاکہ ہمیں بھی ٹف ٹائم نہ دیں. تاکہ ہمیں ٹف ٹائم دے. اب اس کا بیک لیش اتنا زیادہ ہو گیا, اتنا بیک لیش ہو گیا, کے پی کی اسمبلی کی تقریریں ہو گئیں, اس کے بعد اپنے خود پارلیمنٹ کے اندر مختلف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں, اور اس کے بعد جو ہے بجائے اس کے کہ بیک فٹ پہ جاتے ہیں تحریک انصاف والے, وہ تو بالکل فرنٹ سے بھی اس کو کسی حد تک پارلیمنٹ میں بیلنس کرنے کی بھی کوشش کی. جیسے بڑا خوشائن تھا کہ پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیے گئے. آن دی ادر ہینڈ پی ٹی اے کے دور میں ویسے اس طرح کا نہیں دیکھنے کو ملتا تھا انوائرمنٹ. لیکن عامر الحسن صاحب یہ جو انہوں نے ملک گیر احتجاج کی کال دی, پھر اس سے تھوڑا سا وہ پیچھے چلے گئے, بیک فٹ پہ چلے گئے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کسی پیغام پہ کیا ہے, یا خود سے کچھ انہوں نے کچھ نیا ڈیزائن سوچا ہے کہ ہم کچھ اور کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے؟ خان صاحب نے خود ہی بتا دیں گے کہ انہوں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ جو جلسے میں
ایک مایوس کن تعداد تھی. میں بالکل کیلکولیٹڈ بات کر رہا ہوں. جو اسلام آباد میں سنجانی میں جلسہ تھا وہ کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں تھا, اور اس کے اندر پنڈی اسلام آباد کی تو آپ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر شمولیت تھی. بے شک میزبان یہاں کے لوگ تھے, کے پی سے ہی لوگوں کو لایا گیا. تو یہ بات خان صاحب کو بتائی گئی ہوگی کہ دیکھیں اگر آپ نے اس طرح احتجاج کی کال کی تو لوگ تو ٹھنڈے ہو جائیں گے, اب ذرا جذبات ہیں تو پھر اس کو 21 تک سنبھال کے رکھیے. تو انہوں نے یہ اسی بنیاد پہ آج سلمان اکرم راجہ سے, کیونکہ وہ جرنلسٹوں سے بھی کہہ رہے تھے کہ سلمان اکرم راجہ بات کریں گے تو وہاں جیل اتھارٹی نے کہا کہ یہ بات نہیں کر سکتے, یہ باہر جا کے بات کریں جو بھی کریں. تو انہوں نے پھر وہ پیغام وہاں جا کے دیا, اور خان صاحب کو بیک فٹ پہ جانا پڑا جب جرنلسٹوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں یہ کہا گیا ہے, خواتین اینکرز کے بارے میں یہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شاید وہ جذباتی ہو گیا, اسے نہیں کرنی چاہیے تھی. جوش خطابت میں انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ کہہ گئے. میرے جو ہے نا, میرے تک یہ پوری بات نہیں آئی تھی, تو 2 اخبار آتے میں نے وہی پڑھے تھے اس میں. تو ایک تو انہیں اس بنیاد پہ واپس جانا پڑا. پھر کچھ جرنلسٹ جو ریگولر وہاں کور کر رہے ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیا. انہوں نے کہا نہیں, آپ لوگوں کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاد کر رہے ہیں, اور اگر یہ کوئی ٹرولنگ کر رہے ہیں, میرے بس میں بھی نہیں ہے سوشل میڈیا کے لوگ, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جہاد کر رہے ہیں اور آپ ٹھیک رپورٹنگ کر رہے ہیں, میں مسلسل آپ کے ساتھ یہاں پہ مل رہا ہوں. تو یہ چیزیں جہاں حکومت کے اوپر پریشر ہے وہاں عمران خان پہ اوپر بھی ہے, لیکن اصل ایشو یہ ہے. لیکن یہاں پر عامر الحسن صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ میں ایک چھوٹا سا سوال کر دوں. آپ نے جلسے کا ذکر کیا ہے کہ جلسے میں تعداد کم تھی. جی جی آپ کر لیں کمپلیٹ, پھر میں کرتی ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اسپیکر نے کیا وہ اسد کیسر سے بہت آگے جا کے کیا. اس کو پھر اپرچونٹی لینا چاہیے. جیسے میں کہتا ہوں جو 8 ستمبر کو ایک اپرچونٹی, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے توسط سے آئی تھی, ایک پولیٹیکل اپرچونٹی ملی تھی جسے علی امین گنڈا پور صاحب نے خراب کیا, بھرپور انداز سے کیا, اور عمران خان کے لیے مشکلات بنائی. بے شک عمران خان اب اسے اپنے حق میں یوز کریں اور اگلے دن اسٹیبلشمنٹ اس میں بیوقوفیاں کرے, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس پاکستان کو بھی تو چلنا ہے نا. ان کے لوگ بھی ہیں, یہ سیاسی جماعتیں. کل پی جو بالکل ماریا ٹھیک کہہ رہی تھی, یہی عمران خان کا سیم پیج تھا, وہی شہباز شریف کا سیم پیج ہے, اور آخر میں سب لکیریں پیٹ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اگر سیاستدانوں میں عقل آ رہی ہے, کچھ اسپیکر آپ کو راستہ دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں, گورنمنٹ سے بھی راستہ لے رہے ہیں, تو سیاستدانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کیوں عمران خان بار بار گیٹ نمبر 4 کی طرف جاتے ہیں اور یہ سیم پیج پہ ٹھہرے ہیں؟ پارلیمنٹ وہ واحد جگہ ہے, آپ جو مرضی کہیں. مولانا فضل الرحمان کے در پہ پی ٹی آئی بار بار جا رہی ہے نا, کہ بھائی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہیں پہ ہمیں طے کرنا ہے. آپ نہ دیں آئینی ترمیم پہ ووٹ, لیکن اپنے لیے مسائل حل کرانے کے لیے پارلیمنٹ کے فورم کو یوز کریں. اور میرا خیال سے تھوڑا سا پی ٹی آئی نے لرن بھی کیا ہے اس سچویشن سے. پہلے استعفے دیے تھے, پارلیمنٹ کو بے وقت کرنے کی کوشش کی تھی, اب وہ ایسا نہیں کر رہے. لیکن جلسے کا آپ نے ذکر کیا, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. میں پھر جب بریک سے واپس آؤں گی تو اس سوال کو بھی رکھیں گے کہ کس نے کتنی گیم خراب کی خان صاحب کی. لیکن پھر تو حکومت کو لاہور کے جلسے کی اجازت پیشگی دے دینی چاہیے کہ آپ آئیں اور جلسہ کریں, کیونکہ آپ کا پہلا جلسہ تو کامیاب نہیں ہوا تھا. بہرحال یہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے پھر واپس آتے ہوئے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. ماریا میمن صاحبہ, مجھے بتائیے گا کیا واقعی ہی جو سچویشن ہم نے 8 کو دیکھی وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے خراب کر دی عمران خان صاحب کی گیم؟ دیکھیں 8 کا جو جلسہ ہے نا, اس کو ہم آئسولیشن کے اندر نہیں لے سکتے. اس سے پہلے آپ نے دیکھیں شہر کے اندر کنٹینر لگائے گئے, لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا, خوف کی فضا بنائی گئی, قانون پاس کیا گیا. اگر آپ کو خیال تھا کہ اتنے لوگ نہیں آئیں گے تو آپ کھلا چھوڑ دیتے. اسلام آباد کے اندر کنٹینر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے سنجانی کی ان کو ایک لوکیشن دے دی, وہاں پہ اکٹھے ہونے دیں جتنے ہونے دیں. پھر جب آپ موڈ خراب کرتے ہیں, مزہ خراب کرتے ہیں نا پورے جلسے کا, لگتا ہے کہ ایک خوف زدگی کی, مطلب اسلام آباد میں رہ کے ہمارا کیا قصور تھا کہ ہم سارا دن محصور رہے اگر اس جلسہ اس شہر کے اندر ہو رہا ہے. اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا. اسلام آباد کے اندر بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں, کبھی شہر اس طریقے سے بند نہیں ہوتا, لیکن شہر بند تھا اس دن, حالانکہ سنڈے کا دن تھا, لیکن ہم سب نے یہاں پہ محصوروں کی طرح وقت گزارا ہے. اگر نہیں تھا, اتنے لوگ نہیں تھے ساتھ, تو جانے دیتے بھائی, دیکھ لیتے کتنے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا, کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو کہیں نہ کہیں کوئی تو خوف تھا نا. قوانین تو پاس کرا رہے ہیں نا آپ کسی خوف سے کہ بھائی لوگوں کو اس کے اوپر ہم گرفتار کریں گے. اچھا جلسہ آدھے پونے گھنٹے لیٹ ہو گیا, پھر آپ شیلنگ کر رہے ہیں, مطلب کیا بے تکی بات ہے. کل کو یہ دروازے جو آپ کھول رہے ہیں تو پھر یہ بند کیسے کریں گے؟ اور کل کو خدا نہ خواستہ کبھی آپ کے جلسے کے اوپر شیلنگ ہوگی تو پھر کس منہ سے جو ہے وہاں پر آپ اس پہ احتجاج کریں گے؟ تو تھوڑا سا ٹھہراؤ کیجئے, تھوڑا سا. اگین شاید یہ پولیٹیکل گورنمنٹ یہ نہ کرتی, شاید یہ شہباز شریف صاحب کے اپنے اگر ان سے پوچھا جاتا وہ اس کے حمایت نہ کرتے.
لیکن اگین چونکہ ان کی اس پورے معاملے کے اندر اختیار نہیں ہے, اختیار کسی اور کے پاس ہے. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں اپنے انالیسس میں کہ وہ جو شیلنگ کا ڈیسیژن تھا یا وہ جو کنٹینرز لگانے کا ڈیسیژن تھا وہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا نہیں تھا, وہ کہیں اوپر سے آیا تھا, وہیں سے جہاں سے علی امین گنڈا پور صاحب کو کینسلیشن کا آرڈر آیا تھا. یا تو پھر اونرشپ لے لیجئے کہ ہاں ہم نے جلسے کے بعد شیلنگ کا اناؤنسمنٹ کی تھی پولیٹیکل ورکرز کے اوپر. یہ جو خاموشی ہے نا, یہ آپ خاموشی کے پردے کے پیچھے نہیں چھپ سکتے کہ ہم ہیں بھی نہیں, ہم ہیں بھی لیکن ہم بے بس ہیں, فیصلے کوئی اور کر رہا ہے لیکن حکومت ہم نے بھی کرنی ہے. یہ گئے میں بتا رہی ہوں, عمران خان صاحب آج بتاتے ہیں نا ہمیں کہ فلانا فیصلہ بھی میری وجہ سے نہیں ہوا, فلانے فیصلے پہ میں بھی خوش نہیں تھا, فلانا فیصلہ جنرل باجوہ کا تھا, فلانا میں نے کسی فلانے کے کہنے پہ کر دیا. یہ کچھ عرصہ ٹھہر جائیے, یہ بھی شہباز شریف صاحب اور پی ایم ایل این آپ کو بتایا کریں گے کہ کون کون سے فیصلوں میں ان کی رضامندی نہیں تھی اور کسی اور کے کہنے پہ ان کو یہ فیصلے کرنے پڑے. میں اگین بار بار یہ کہہ رہی ہوں, انجوائے کریں سنگل پیج کو, جس کو حاصل کرنے کے لیے مر رہے ہوتے ہیں, تڑپ رہے ہوتی ہیں تمام سیاسی جماعتیں, کمپرومائزز کرتے ہیں. جماعت کے اندر سے ٹکٹ دینے سے یہ شروع کرتے ہیں کمپرومائزز, اتحادیوں پہ جاتے ہیں, الیکشن ڈے ہوتا ہے, گورنمنٹ کے بنانے سے لے کر ہر ایشو کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب بڑی خوشی سے ایک سنگل پیج گورنمنٹ بن جاتی ہے پھر ان کے پلے کچھ نہیں رہتا, ان کے ہاتھ کچھ نہیں رہتا, ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا, اور پھر ان کو اس طرح سے ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے. آج سارے ان کو ڈیمیج کنٹرول کے لیے تقریریں کرنی پڑ رہی ہیں نا. ابھی میں سن رہی تھی عرفان صدیقی صاحب ایک تقریر کر رہے ہیں ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے. سب کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس وقت اس دن کوئی اس کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں تھا. یعنی خاموشی کو تیار نہیں. بالکل میں پارشلی اگری کروں گی, خاموشی بھی ایک طرح سے ایک سائن ہوتا ہے کہ یہ نیم رضامندی ایگزیکٹلی نیم رضامندی ہوتی ہے. تو عامر ریاض رانا صاحب ایک اور چیز پہ خاموشی ہے, بلکہ کہا جا رہا ہے چھ مگوئیاں ہیں لیکن ویسے خاموشی ہے, آفیشلی خاموشی ہے. تو مجھے بتائیں کہ جو ملٹری ٹرائل والا معاملہ چل رہا ہے یہ ہوگا, کیونکہ ہم سن رہے ہیں کہ 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ, یہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ساری خبریں مکس ہو کر آتی ہیں. پھر اس پہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ سویلین کا ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے یہ بتایا جائے. حالانکہ چلیں آپ ہی اس پہ تجزیہ کریں, میں کچھ اگلی لائن نہیں کہنا چاہ رہی. میں بڑے احترام کے ساتھ بات کروں گا کہ کچھ چیزوں کے اوپر پہلے بات کر لوں, پھر یہ میاں گل اور عدنان اورنگزیب پہ بھی آتا ہوں. نمبر 1, اسلام آباد کے شہری محصور نہیں تھے. ہاں آپ شہر سے باہر جانا چاہتے ہیں, مشکل تھی. آپ پنڈی جانا چاہ رہے ہیں, پنڈی سے اسلام آباد آنا چاہ رہے ہیں, بالکل راستے بند تھے, سنگل ٹریک آن تھا, اور آف روڈ سے آپ گاڑیوں پہ بھی آ سکتے تھے. جو کسی پی ٹی آئیر نے یہ شکایت نہیں کی جو روٹ ایگری کیا گیا تھا, چاہے وہ بے پناہ مشکل تھا سیاسی طور پہ, لیکن وہ روٹ بند نہیں تھا. یہ شیلنگ جو ہوئی تھی یہ جلسے کے ٹائم پہ نہیں ہوئی تھی, جب انہوں نے روٹ کی خلاف ورزی کی, پتھراؤ کیا, اس کے بعد شیلنگ ہوئی. یہ بالکل حقائق سٹریٹ رکھ لیں آپ, تاکہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ جی بند کر دیا تھا, فلاں کر دیا تھا. بالکل پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس نے 25 مئی 2022 کیا تھا, جب بلو ایریا میں حرکتیں کی تھی درخت لگانے پہ. اس وقت کے چیف جسٹس وضاحتوں پہ آئے ہوئے تھے کہ نہیں وہ تو آنسو گیس سے بچنے کے لیے آگ لگائی تھی, وہ نیا ہی فارمولا تھا گیس کا. پھر 9 مئی 2023 پی ٹی آئی نے کیا تھا. اس لیے کوئی بھی ذی شعور جو ہوگا وہ ایک ایسی جماعت سے بچنے کی پوری انتظامی کوشش کرے گا. اسے کرنی چاہیے کہ اگر آپ جی ایچ کیو پہ جاتے ہوئے نہیں گھبراتے, آپ آئی ایس آئی کی طرف نہیں جاتے, آپ پی ایف کے دفتروں پہ جاتے ہوئے نہیں گھبراتے, تو آپ کے لیے تمام انتظامات ہونے چاہیے کہ دوبارہ کوئی نہ کر سکے. ماریہ جی مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ بھی بہت اس وقت پریشر میں ہے ایک پیکج کو لے کر, اور وہ آئینی ترمیم کرنا چاہ رہی ہے. پاسبلٹی ہے کر لے گی ایکسٹینشن, کیونکہ ایک طرف بھی نیم رضامندی ہے, وہ جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے. نہیں بھرپور رضامندی ہے دوسری طرف, ورنہ اس جو اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں چاہیے, پیش نہ آتی. نہیں وہ اگلے دن وہ سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت پیش نہ آتی ہنگامی طور پہ, اگر بھرپور رضامندی نہ ہوتی. نیم رضامندی کی بات میں نہیں کہوں گی. آئی تھنک اس پہ حسنات ملک صاحب کو میں کریڈٹ دینا چاہیے, وہ کافی عرصے سے اس کے اوپر رپورٹنگ کر رہے ہیں, اینڈ ہی ہیز بین اسپاٹ آن اباؤٹ اٹ. اور دیکھیں نمبر تو پورے گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پہ آج بتا دیا کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں. اگر ان چند اور دنوں میں کچھ اور تبدیلی آ جائے ان کے موڈ میں یا ان کے مزاج میں تو یہ میں نہیں کہہ سکتی, لیکن آج تک کی جو ان کی پوزیشن ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہے. حکومت جو ہے اس کی نظر ہے تحریک انصاف کے ان ایم این ایز کے اوپر جو آزاد حیثیت کے اندر. اچھا کسی کو کنونس کر لینا, اپنے حق میں ووٹ ڈلوا لینا,
ये कोई गलत बात नहीं है, पार्लिमानी जमहूरियत में ऐसा होता है। अगर कोई किसी और जमात से ताल्लुक रखता है, आप उसको कन्विंस करें कि भाई हमारी करारदाद के हक में वोट डाल दें या हमारी बिल के हक में वोट डाल दें, तो ये अलाउड है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और ऐसा कई दफा लोग अक्रॉस द पार्टी कॉजेज को सपोर्ट भी कर दिया करते हैं। बट प्रॉब्लम है कि किस तरीके से किया जा रहा है, क्या ये जो है किसी से जबरदस्ती कराया जा रहा है, लेकिन ये इसकी मिसाल हमें हमारे कराया जा रहा है। वक्त की किल्लत है, मैं चाहूंगी वन लाइनर फ्रॉम आमिर इलाज राणा साहब भी, लेकिन पीटीआई के दौर में भी ये सब हमने देखा है। आमिर इलाज राणा साहब, देखें, अगर मौलाना फजलुर रहमान वोट नहीं दे रहे ना, तो आप आईनी तरमीम तो नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? देखें, सेनेट में 1 वोट की जरूरत है और वो 63 के बाद 65-68 पे चले जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान के, अगर 5 हो जाए। कौमी असम्बली में गवर्नमेंट के पास 213 वोट हैं, 224 चाहिए, 8 वोट डल जाएं तो 3 चाहिए। लेकिन 3 में भी बड़ी कबाहत है कि 41 अगर आजाद अरकान हुए हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुए हैं, उनके अल्फिया बयान मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। 63A को जब पीटीआई की सहूलतकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, आइन को रीराइट किया, पहले 63A ये कहता था कि आप वोट डालेंगे, वोट काउंट होगा और आप डी-सीट हो जाएंगे। आईनी तरमीम, बजट और अदम एतमाद, ये 3 जगहों पे हैं जहां आप जमीर का वोट नहीं डाल सकते। वहां आपको पार्लिमानी पार्टी के अंडर जाना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं तो इस कैलकुलेशन और इन्हीं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, हाँ, इन्हीं बहुत सारे, क्योंकि उनकी भी प्रेजेंस हुकूमत के साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आमिर इलाज राणा साहब और मारियम मेमन साहिबा, दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे क्वेश्चंस तो अलबत्ता हैं और इस पूरे वीक में क्वेश्चन मार्क्स की तादाद में इजाफा ही हुआ है, चाहे वो हुकूमत की पोजीशन हो या अपोजिशन की। लेकिन बहरहाल वो एक जुमला है अंग्रेजी का कि 2 wrongs don't make 1 right, इस पे गौर करने की जरूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।